एंटरप्रेन्योरशिप को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ट्रूली? मैं कब उस जगह पे पहुंचूंगा जब मुझे प्रॉब्लम्स जो है ना वो चलते फिरते नज़र आ रही होंगी। वो इशू ये है कि आप उन प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि ये मेरे सॉल्व करने की नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये तो म्यूनसिपैलिटी का काम है। हम तब स्टार्ट करते हैं करियर जब यूनिवर्सिटी ख़त्म है और तब हम सोचते हैं कि अब मैंने करना क्या। हमारे पास वो अंडे ही नहीं है। तो फिर हमें कोई ऐसी गाइडेंस भी ज़रूरत पड़ती होगी जो हमें सिखा सकती है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इनोवेशन कैसे लाई जा सकती है। मैं समझता हूँ कि ये अगर ये 3 इंग्रेडिएंट्स हों किसी के अंदर तो इसका एंटरप्रेन्योरल मटेरियल सबसे पहली जिसको मैं कहता हूँ 3 P's वो है पेशेंस, दूसरी चीज़ है परसिवियरेंस, थर्ड लफ्ज़ है परसिस्टेंस। प्रोफेसर बड़ा रिगार्ड करते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया कि यार ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, 150 बच्चा बैठा हुआ था हॉल के अंदर, तो इनको कुछ बताओ। मैंने कहा यार पहले तो बताना तो बाद में, पहले मुझे ये बताओ तुम में से कितने लोगों ने 10 लाख रुपए बनाए हैं अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर, 22 साल के डोंग हो गए, तुम्हें ये नहीं पता कितने पैसे बनाए, कोई हाथ ऊपर नहीं गया। 150 बच्चे में से फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। अब वो अंडे कैसे आएंगे, वो कैसे पैदा होंगे, वो कैसे पले बढ़ेंगे? मैं चाहता हूँ कि आप एक ब्रीफ सा हमारे यूथ को ये मैसेज दें कि वो क्या चीज़ है जो वहाँ उन गोरों के अंदर है और हमारे अंदर नहीं है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ गुड वाइब्स ओनली। मेरा नाम हमजा काजी है और आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम गेस्ट जो हैं वो हमारी पॉडकास्ट के अंदर हैं, CEO एंड फाउंडर जो हैं जंप स्टार्ट पाकिस्तान और बहुत सारे और स्टार्टअप्स के जो है वो इन्होंने फाउंडेशन सेट किया और बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है। और अगर हम पाकिस्तान में स्टार्टअप्स के जब नाम लें तो आई थिंक ये नाम जो है वो सबसे टॉप के ऊपर जो है वो रिकग्नाइज होता है। खुर्रम ज़ुबैरी साहब आज हमारे साथ प्रेजेंट है स्टूडियो के अंदर। और सर वेलकम टू द शो। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग। खुर्रम भाई, अक्सर जब भी हम आपके साथ बैठते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं अक्सर हमजा को ये कहता हूँ कि मैंने कहा यार जो हमारे इस तरह के भाई हैं ना तो हमें उनके साथ अक्सर बैठना चाहिए और सीखना चाहिए नई से नई चीज़ों को। तो आज चूँकि आप हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं चाहता हूँ कि टेक के ऊपर, स्टार्टअप्स के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की जाए। तो हमजा आप बिस्मिल्लाह करें और आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आते हैं? मैं बड़ा जो है वो एक्साइटेड हूँ इस सवाल के लिए बिकॉज बड़ा कॉमनली पाकिस्तान के अंदर जो है वो और बड़ा लूजली भी यूज़ किया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड। तो मैं आज खुर्रम भाई से डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ बिकॉज जब से वो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कर रहे हैं तो हम तो उनको वी लुक अप टू हिम। तो मेरा ये सवाल आपसे यही होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं ट्रूली? बेहतरीन। अच्छा, ये जहन में बड़ा क्लियर कर लें इसको। मैंने असल में गूगल पे जाएं और पता नहीं डेफिनेशन आपको 10 मिनट बता देगा, लेकिन मैंने अपनी मेरी डेफिनेशन और वो मुझे जब मैं ये सोच रहा था इसको तो मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क ये था कि इसको कंसाइज एंड प्रिसाइज रखना है, मुश्किल ना हो लोगों को समझने में। तो मेरे लिए ऐसा 2 वर्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट्स इट, दैट्स द डेफिनेशन। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद कम्प्रीहेंसिव बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर 3 वर्ड्स और ऐड कर लें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू इनोवेटिव सोल्यूशन। हाँ, वेरी नाइस, ज़बरदस्त, ठीक है, सही है। तो 3 वर्ड आपने और ऐड। अब ये टोटल 5 वर्ड में आपको पूरी बात समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन मैं मज़ीद रोशनी डाल देता हूँ जी। आपका माइंड सेट, आपकी इनिशिएशन जो है ना वो जहाँ से आपने ये मामला एंटरप्रेन्योर बनना है वो यहाँ से शुरू होनी चाहिए, सोच से। हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर माइंड सेट का एक लफ्ज़ यूज़ होता है ना, तो इट्स अ माइंड सेट। आपको कॉन्स्टेंटली इस माइंड सेट में रहना है कि मैं एज अ एंटरप्रेन्योर हूँ, तो आप चीज़ों को उसी तरीके से देखेंगे। बल्कि मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि इट्स अ लाइफ स्टाइल एक्चुअली। वो अभी आगे का स्टेप है। हाँ, मैं एग्जीक्यूशन पे नहीं जा रहा, राइट, अभी सिर्फ दिमाग तक बात हो रही है, उस पर आएंगे अभी। ठीक है, कि आपने जब सोचना भी शुरू किया है तो उस सोच में आपकी पहली सोच क्या होनी चाहिए? कुर्बानी। हाँ, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि मैं कब उस जगह पे पहुंचूंगा जब मुझे प्रॉब्लम्स जो है ना वो चलते फिरते नजर आ रही होंगी। अब हर कोई कहेगा यार पाकिस्तान तो भरा हुआ है, इसे प्रॉब्लमिस्तान हर जगह पर। अब वो प्रॉब्लम है तो वो नजर आ रही है, तो करते क्यों नहीं हो कुछ के बारे में? अच्छा, अब वो इशू क्या है? वो इशू ये है कि आप उन प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि ये मेरे सॉल्व करने की नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये तो म्यूनसिपैलिटी का काम है,
یہ تو امی ابو نے کرنا ہے گھر میں جو ہو رہا ہے, یہ تو بھائی کا مسئلہ ہے, مجھے کیا پرابلم کو سالو کرنا ہے. یہ جو بچے ہو گئے پیدا, اب یہ کچھ کرتا کراتا بھی ہے تو مجھے اس کا ڈائپر باندھنا ہے, تو بھائی آپ کچھ کر سکتے ہو نا اس کے بارے میں, یہ خریدنا ہی ہو. جو وہ یہ پرابلمز آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں نا, وہ آپ آف لوڈ کر دیتے ہو دوسروں کے اوپر. صحیح. انٹرپرینور میں اور ایک عام انسان میں فرق یہ ہے کہ وہ آف لوڈ نہیں کرتا, کہ وہ چیلنج لیتا ہے, وہ ایکچوئل میں ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ یار یہ پرابلم ہے تو میں اس کو مزید بڑھا, یہ کتنوں کے لیے. اب ہم اس پروسیس کے پاس آتے ہیں, لیکن سب سے پہلے مائنڈ سیٹ کو سمجھیں. صحیح. تھرو انوویٹو سولوشن. جب آپ کہتے ہیں نا یار انٹرپرینورشپ کیا, وہ کہتا ہے ڈوئنگ یور اون بزنس, یہ بڑی ایک ڈیفینیشن جو ہے نا چلتی ہے کہ یار اپنا بزنس کرنا ہے, جیسے سیلف امپلائڈ تھے. تو بھائی یہ اتنا مشکل لفظ ایجاد کرنے کی کیا ضرورت تھی جس کو آدھے پروناؤنس نہیں کر سکتے اور باقی آدھے اسپیل نہیں کر سکتے, اور باقی جو ہے سمجھتے نہیں کہ ہے کیا یہ. ابھی بڑے بڑے جگہوں پہ آپ چلے جائیں, وہ ابھی پراپرلی اس کو اسپیل بھی نہیں کر سکتے. جی ایسے ہی. میں آپ کسی کو کہوں نا یار تو ذرا کسی بڑے فاؤنڈر کو بھائی تو یہ لکھ دے, تو وہ آٹو کریکٹ کے بجائے وہ لکھ بھی نہیں سکے گا. پوائنٹ یہ ہے کہ انٹرپرینورشپ ہیز a meaning to it, اس میننگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رائٹ. جب آپ کہتے ہیں نا میں نے یہ کھایا, تو کھایا کے اندر پورا ایک میننگ ہے نا, مینز کہ کوئی چیز کوئی شے جو انرجی کریٹ کرتی ہے وہ آپ کے ہاتھ سے منہ کے اندر گئی ہے, اور اس پروسیس کو ہم نے ایک لفظ دے دیا. یہی ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے جب نام سکھائے تھے تو اس کا کیا مطلب تھا, یہ ایبلٹی کہ ہم میننگ دیں اس کو. تو انٹرپرینورشپ کا جو میننگ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے الٹیمیٹلی کسی پرابلم کو لے کر انوویٹو سلوشن کے تحت اپنے بزنس میں کنورٹ کر کے سالو کرنا ہے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہاں سے 2-3 اسٹیپ. بالکل صحیح. ایک پرابلم میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, کسی کی پرابلم کو لے کے اپنے انوویٹو سلوشن کے ذریعے سے بزنس میں کنورٹ کر کے سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, بالکل یہ ہے پوری انٹرپرینورشپ. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں پہلا جو اسٹیپ ہے اس کو تو سمجھو پرابلم. اب اگر آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ بھائی یہ تو پرابلم ہے, میرا تو کام ہی نہیں, یہ تو بھائی کا مسئلہ ہے, یہ تو ماں کا مسئلہ ہے, یہ گھر کی صفائی نہیں ہوئی ہے, یا یہ کھانا گرم نہیں ہوا. میں چھوٹی بات کر رہا ہوں, میں کو بہت بڑی بات نہیں کر رہا کہ سسٹم چینج کرنا ہے. صحیح. گورنمنٹ کا مسئلہ ہے, اسکول کے اندر یہ مسئلہ, یہ ساری پرابلمز ہیں. اس پرابلم کو آپ اگلے اسٹیپ, اب یہ پریکٹیکلٹی ہے. جب مائنڈ سیٹ آپ نے ڈیولپ کر لیا تو اس کے بعد پریکٹیکلٹی یہ ہے کہ مجھے وہ سلوشن دینے سے پہلے کہ میں اس کو اس طرح حل کر سکتا ہوں, مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پرابلم کتنے لوگوں کو ہے. اگر ایک مسئلے کو ہے تو میں اس کا پورا اپنی 4 سال لگا کے اس کا سلوشن بناؤں, ایک ہی بندہ, اور وہ بھی پتہ نہیں خریدے نہ خریدے, تو وہ کتنے لوگوں کو ہے. ٹھیک. اچھا, اب اگر وہ ملین لوگوں کے ہیں اور ان ملین لوگوں سے میں $1 چارج کروں گا اپنا سلوشن دینے کے لیے, تو میں ملینئر بن جاؤں گا. بالکل صحیح. وہ پرابلم اگر بلین لوگوں کو ہے تو میں $1 چارج کروں گا تو میں بلینئر بن جاؤں گا. صحیح. سمپل سلوشن ہے. ایک چیز. دوسری چیز, اس کے اندر جو انوویشن کا ایلیمنٹ ہے نا وہ کریٹ کرتا ہے ویلیو. اس کو ہم کہتے ہیں ویلیو کریشن. اب آپ کیا مطلب, یہ ساری جو ویلتھ ہے یہ دنیا میں پہلے سے موجود تھی. مطلب آپ ٹوٹل جی ڈی پی دنیا کی لگائے ہیں تو آج سے 100 سال پہلے کتنی تھی اور آج کتنی ہے, یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ اٹس اے ویلیو. ویلیو کریٹ ہوئی ہے نا کہیں سے. ٹھیک. تو وہ ویلیو وہ انٹرپرینرز نے کریٹ کی ہے. رائٹ. اور وہ ویلیو کیسے کریٹ ہوتی ہے؟ وہ کریٹ یہ ہوتی ہے کہ جو میں ایک کام کر رہا ہوں, کوئی بھی ایک انسان کام کر رہا ہے, اس کو انوویٹو طریقے میں کنورٹ کرے, اور وہ انوویٹو طریقہ اس کو ایفیشینٹ کر دے. وہ یا تو ٹائم کے ذریعے سے ایفیشینٹ کرے یا پروسیس کے ذریعے سے ایفیشینٹ کرے. بالکل صحیح. اب اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں. اب آج سے صرف اور صرف 50-60 سال پہلے ہماری مائیں بہنیں پوری پتیلی چولہے پہ رکھتی تھیں, ایسا ہی ہے, اور گرم کرتی تھیں اس کو. یا پھر وہ کسی رات کو جو کھانا پکایا تھا وہ باہر, وہ ایک, اب تو وہ خیر لفظ بھی متروک ہو گیا ہے, اس کو نعمت خانہ کہتے تھے. وہ کچن کے ایک سائڈ پہ ایک جالی کا دروازہ ہوتا تھا, اور اس وہ الماری ہوتی تھی, اور اس کے دوسری سائڈ پہ بھی ایک جالی کا دروازہ ہوتا تھا, لیکن وہ سین کی طرف کھلتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ اپنی چیزیں رکھ دیتے تھے تو وہ ٹھنڈی رہتی تھی. آل رائٹ. یا وہ فریش رہتی تھی. صبح وہ اس کو پوری پتیلی اٹھا کے گرم کر لیتے تھے. اب پوری پتیلی اٹھانے کے گرم کرنے میں 15-20 منٹ لگتے ہیں.
پھر اس میں سے وہ چمچہ نکال کے کھانا، ایک بندے نے 2 بوٹیاں کھانی ہیں، 1 آلو کھانا ہے، لیکن پتیلی پوری گرم ہوگی. اب پھر وہ ایک ہیٹنگ سائیکل سے گزرے گا. جب ہیٹنگ سائیکل سے گزرے گا تو اس کی لاسٹنگ لینتھ کم ہو جائے گی. جتنی دفعہ آپ اس کو، کیونکہ آپ تو نعمت کھانے میں آپ ٹیمپریچر دن کا 12 بجے بڑھ گیا ہے. ایسے ہی ایک بھائی صاحب آئے، انہوں نے کہا یار کوئی ایک ایسا ڈبہ بناؤ جس کے اندر یہ رکھیں تو 2 منٹ میں گرم ہو جائے. ایک پلیٹ رکھیں اور 2 منٹ میں گرم ہو جائے. اور پورا سالن بھی رکھنے کی ضرورت نہیں، صرف 2 بوٹیاں اور 1 آلو ہی رکھیں. جتنا کھانا ہے اتنا رکھ لیں، اتنا ہی رکھے، باقی ٹھنڈا ہی رہے. تو وہ مائکرو ویو بن گیا. تو مائکرو ویو بن گیا. ایسے ہی. تو وہ مائکرو ویو جب بنا تو اس نے ایک ویلیو اس طرح سے کریٹ کی کہ لوگوں کی زندگیوں میں اس نے 20 منٹ 18 منٹ کریٹ کر دیے. ہاں بالکل صحیح. اور گیس بھی بچا لی. وہ کریٹ کر دیے، پلس ایفیشنسی لے آیا کہ اب آپ پلیٹ رکھو. تو ہم اس پروسیس کو انوویشن کہتے ہیں. رائٹ. کہ ہم نے ایک چیز ہوتی تھی، گرم ہوتا تھا نا، ایکچوئل وہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ تو وہی ہے، سارا کچھ وہی ہے، بس اس کو ایک انوویٹو طریقے سے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ انوینٹ میں اور انوویشن میں یہ بھی فرق سمجھ لیں. انوینشن آگ کی تھی، ہم نے آگ انوینٹ کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، میرا اس سے ایک سوال اٹھ رہا تھا. آپ نے انوویشن کا نام لیا تو کیونکہ ہم جب سے بنے ہیں ہم ہنٹر گیدررز ہیں، اور ہم نے جب خوراک وہ ہنٹ کرنی شروع کی تو پھر سون ہم نے ڈسکور کیا کہ ہمیں آگ کی ضرورت ہے. مگر آگ کو جب ہم نے کریٹ کیا وہ انوویشن ہو گئی کہ جب اپنے پتھر کے ساتھ رگڑا اور وہ ایک اسپارک کریٹ ہوا. یہ جو انوویشن تو آئی، مگر وہ جو سینس تھی اس کو اسٹارٹ کرنے کی کہ کیسے وہ جو آئیڈیالوجی ہے کہ یہ میں کسی کو فرکشن کیسے کریٹ کروں، یہ تو یا تو سیکھنے سے آ سکتی تھی، یا تو کوئی ایسی چیز آپ نے وٹنس کی ہوتی جس کے تھرو آپ کو پتہ لگتا کہ اچھا یہ کرنے سے یہ ہو سکتا ہے. سیم وے انٹرپرینیورشپ کے ساتھ اگر اس کو کنیکٹ کیا جائے، انوویشن جو ہم لا سکتے ہیں، تو پھر ہمیں کوئی ایسی گائیڈنس بھی ضرورت پڑتی ہوگی جو ہمیں سکھا سکتی ہے کہ انٹرپرینیورشپ کیا ہوتی ہے، انوویشن کیسے لائی جا سکتی ہے تھرو دس ایگزامپل. یہ وہی مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، دیکھیں آپ جب اس مائنڈ سیٹ میں ہوتے ہیں نا تو یہ آٹومیٹیکلی ہوتی ہے. میں بہت عرصے پہلے یہ وہ یوتھ امپیکٹ ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ یار یوتھ کا، آج سے کوئی 10-15 سال پہلے کی بات ہے. تو میں اس زمانے میں میچور ہو چکا تھا اپنے مائنڈ سیٹ کے اندر. تو وہ ہم کہ یار یوتھ کو کچھ بتائیں. میں ان کے ساتھ چلا گیا یہاں مرگلہ پہاڑیوں کے اندر. میں نے کہا یار ذرا دیکھوں، ایکسپیرینس کروں. بڑا مزہ آیا. ان کے ساتھ ٹریکنگ کی، چلتے چڑھتے اوپر نا، وہیں پہ انہوں نے کھانا بنانا تھا، کیمپ لگایا ہوا تھا کہ یہاں پہ رہنا ہے، 1 رات گزارنی ہے. چڑھتے چڑھتے نا ہم ایک ایسی اسٹیج پہ پہنچے جہاں پہ ویلی اس سائڈ پہ بھی تھی اور اس سائڈ پہ بھی تھی. اب آپ پہاڑ کی آلموسٹ ٹائپ لے، لیکن 2 پہاڑ آپس میں مل رہے تھے. یوں کر کے 2 پہاڑ آپس مل رہے تھے، اور اس سائڈ پہ بھی ویلی ہے، اس سائڈ پہ بھی ویلی. اب جب بچے وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے پہلا زبان کیا، واو واٹ اے سین، یہ وہ سارے ادھر بھی ویلی ہے، ادھر بھی ویلی ہے. وہ سارا پیڈ آف ہو گیا نا، وہ ساری ایفرٹ. دکان ساری ہے. میرے ذہن سے کیا نکل، میرے الفاظ کیا تھے، گیس کریں. یہ ہم دیکھنے آئے تھے اوپر. میرے الفاظ یہ تھے، یا واو دس از دا بیسٹ پلیس ٹو پٹ دا ونڈ ٹربائن. گڈ. کیونکہ ایسی جگہوں پہ ونڈ کوریڈور ہوتا ہے، ہوا چل رہی ہوتی ہے. تو میں اپنی وہ جو انسانی جبلت ہے وہ بھی ٹرین ہو چکی ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یار یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. تو آپ اپنی مائنڈ سیٹ کو جب اس طرح ٹرین کر لیتے ہیں نا، انٹرپرینور ٹرین کر لیتا ہے، تو وہ پھر یہ سوچتا ہے اچھا اب میں یہ کیا، پھر آپ کو جگہ جگہ اپرچونٹیز نظر آ رہی ہیں، میکسیمم یوٹیلائزیشن. اچھا اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلا جاؤں جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس کو ذہن میں رکھنا ہے. وہ یہ ہے، وہ گائے کاواساکی نے ایک بڑی اچھی ایگزامپل دی تھی، تو میں اسی کو کوٹ کر دیتا ہوں. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ برف کہاں سے آتی تھی 100 سال پہلے؟ مطلب برف کہاں سے، مطلب برف تو چاہیے ہوتی ہے نا چیزوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، کچھ اور کرنے کے لیے. وہ آتی کہاں سے تھی؟ نیچرلی ہوتی تھی نا، کوئی طریقہ نہیں تھا اس کا برف کا. یا تو آپ پہاڑ سے لے کے آئیں، یا پھر سردیوں کے اندر لیکس کے اوپر تقریباً کوئی 1 فٹ 1.5 فٹ کی لیئر جم جاتی ہے برف کی، اس کو ہارویسٹ کر لیں آپ. ٹھیک ہے، یہ 2 طریقے تھے. ابھی بھی ساؤتھ امریکہ اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آئس ہارویسٹنگ ہوتی ہے باقاعدہ، وہ کیونکہ اس کو بہت نیچرل سمجھتے ہیں، تو اسی کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آئس ہارویسٹنگ کا پورا بزنس تھا. مطلب لوگ لے کے آتے تھے اور وہ استعمال ہوتی تھی اور سارا کچھ، اور پورے بزنسز چل رہے تھے. 50 سال گزرے تو ایک بھائی صاحب نے کہا کہ یار میں اس میں انوویشن لے کے آتا ہوں. وہ جو انوویشن لے کے آئے، انہوں نے کہا یار یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، آئس فیکٹریاں لگاؤ شہروں میں. تو انہوں نے شہروں میں فیکٹریاں لگا، لیکن وہ لوگ نہیں تھے جو آئس ہارویسٹنگ کرتے تھے.
یہ کوئی نئے لوگ تھے, یہ بزنس کے لوگ تھے, یہ بزنس مائنڈڈ لوگ تھے. بزنس سے پہلے اس پروسیس کو انہوں نے بنایا نا کہ یہ چیز میں نے کسی طرح انڈسٹریل وے کے اندر پانی جمانا ہے. تو انہوں نے انجینئر تھا نا وہ, جس نے ایکچوئل میں پہلی آئس فیکٹری لگائی, جس نے سوچا کہ یار میں نے یہ کرنا ہے. یہ وہ ٹامس ایڈیسن ورسز نکولا ٹیسلا والی اسٹوری ہے. ابھی وہ پھر لوگ کنفیوز ہو جائیں گے اگر آپ نے یہ اتنے بڑے بڑے نام لے دیے تو. اچھا, لیکن 50 سال اور گزرے تو پھر کوئی اور بندہ آیا, اس نے کہا یار یہ اتنی بھی یہ بڑی بڑی فیکٹریاں لگانے کی کیا ضرورت ہے, ہر گھر میں ایک فیکٹری دے دو. تو ریفریجریٹر آ گیا. لیکن وہ جو ریفریجریٹر جنہوں نے بنایا وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے آئس فیکٹریاں لگائی تھیں, یہ کوئی اور ہی لوگ تھے, یہ نئے لوگ تھے. بالکل. تو آپ کو ایز اے انٹرپرینور یہ بھی دیکھنا ہے کہ انوویشن ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک لینئر وے کے اندر پروپورشنل اور پرپیچوٹی میں چلتی رہے. وہ ایسا نہیں ہوتا, اس میں نئی سے نئی تخلیق اور نئی سے نئی ایز لے کے آنی ہے. تو آپ جب سوئچ ہوتی ہیں نا تو ایک نئی چیز آتی ہے اور اس میں آپ انوویشن سوچتے رہیں. آپ کہیں کہ یار یہ کرتا, کل کو کہیں کہ یار برف جمانے کی کیوں ضرورت ہے. میں اکثر مگے کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ مگے کے اوپر وہ ایک ہوتا ہے, ہم نے ہاتھ لگایا یار یہ تو بہت گرم ہے, تو اس نے کنڈا لگا دیا. اس نے کہا یار یہ پھر بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے, تو اس کو لڈ دے دیا. لیکن پھر ایک بندہ آیا, اس نے کہا یار یہ دیکھ کے ہی پتہ چل جائے, ٹچ نہ کرنا پڑے, تو اس نے ایک کوٹنگ چڑھا دی. تو وہ جب گرم ہوتی ہے تو ہمیں وہ پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے, جب نہیں ہوتی ہے تو وہ وائٹ نظر آ رہا ہوتا ہے, ٹھنڈی ہوتی ہے. ایسے ہی پھر اس نے کہا یار یہ تو صرف 15 منٹ کے لیے گرم رہتا ہے, تو اس کو ذرا ایک ڈبل کوٹنگ دے دو. تو ہم نے وہ کنٹینر والی وہ بنا لی. بالکل ہمارے کیری آن وہ کب بن گیا ہے, ہم گاڑیوں میں رکھ کے تو چائے پی رہے ہوتے ہیں. پھر ایک اور بندہ آ گیا, اس نے کہا یار یہ اس میں بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے, مجھے تو 6 گھنٹے کے لیے چاہیے. تو وہ لائٹر کے ساتھ ایک وائر نکال کے اس کے اندر بھی تن دی انہوں نے کہ بھئی گرم رکھے گا. ہاں, وہ اس کو گرم رکھتا ہے 6 گھنٹے تک. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو دس از ہاؤ انوویشن ورکس. سو بٹ ایٹ دی اینڈ پھر یہی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم جب انوویشنز لے کر آتے ہیں, یا جیسے آپ نے بتایا کہ وہ نئے لوگ ہوتے ہیں جو ایک نئی انوویشن لے کر آتے ہیں اور چلتے ہیں. سو سم واٹ ہم اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں ود اسٹارٹ اپ کلچر, جس سے جو ہم نے اسٹارٹ اپس ڈفرینٹ سے بہت ساری امیدیں جس طرح رکھیں, اور کہ ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس آئیں گے, ڈفرینٹ طریقے نئے آئیڈیاز آئیں گے, اور کافی سارے آئے بھی, بڑے سکسیزفل کئی اسٹارٹ اپس ہیں جو چل رہے ہیں, اور کچھ ہیں جو کہ وہ ونڈز اور طوفان جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائے. تو یہ اسٹارٹ اپ جو ہے وہ ایک اس کی سائیکل کیا ہوتی ہے, اور اس میں اسینشیل کیا ہے؟ اچھا, اس کے اندر میری اپنی خود کی ایک ڈیفینیشن ہے, اور وہ ظاہر ہے میں بہت بڑی ڈیفینیشن نہیں رکھتا, بڑی ٹو دا پوائنٹ چیزوں کو نا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یہ 3 انگریڈینٹس ہوں کسی کے اندر تو اس سے انٹرپرینور مٹیریل. رائٹ, ٹھیک ہے. وہ کیا کہیں؟ سب سے پہلی, جس کو میں کہتا ہوں 3 Ps, تو پہلا جو آپ کا ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو آپ کے اندر ہونا چاہیے, اور اگر یہ آپ کے اندر نہیں ہے تو یہ چیز ٹرائی نہ کریں پلیز, اپنا وقت ضائع نہ کریں. ٹھیک, وہ ہے پیشنس, صبر ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا, ایک اور چیز سمجھ لیں, ہم جب انگلش سے اردو میں یا اردو سے انگلش میں کوئی چیز ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا تو میننگ ضائع ہو جاتے ہیں. میں نے ایک لفظ استعمال نہیں کیا, اور میں نے صبر عربی کا لفظ ہے, تو اردو میں اس کا کوئی مترادف نہیں ہے اس طریقے سے جو اس کے میننگ کو بیان کر سکے. ٹھیک ہے. لیکن ہم ایک لفظ کرتے ہیں, وہ ہے برداشت. ٹھیک ہے, برداشت اور صبر میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے. برداشت کے اندر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ آپ اس کو ایگزرٹ کر سکیں اپنی پاور کو, یا ریٹیلیٹ کر سکیں. برداشت آپ کو کرنا ہے کیونکہ یہی آپ کر سکتے ہیں. صبر میں آپ کے پاس ہے پاور, لیکن آپ ریسٹرین شو کرتے ہیں. یہ ہے صبر. اور اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہے, نہ صرف یہ کہ آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈڈ ہے اس کے اندر. بعض دفعہ کیپیبلٹی بھی نہیں ہوتی, واقعی میں برداشت ہی کر رہے ہوتے ہیں آپ, لیکن ایک اور چیز ہے جو اس کو صبر بناتی ہے, وہ ہے گریٹیٹیوڈ. کہ اس معاملے میں آپ خوش ہوتے ہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں, تیری رضا میں راضی ہوں, تو اس کو ہم صبر کہتے ہیں. تو یہ آپ کے پیشنس ہے. دوسری چیز ہے, آپ اس کو پہلے نمبر دوسرے نمبر پہ رکھ لیں, ایک ہی چیز ہے, وہ ہے پرسیویئرنس. پرسیویئر ایک ایسا لفظ ہے جو مسلسل مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے چلتے رہنے کا نام ہے. آپ چلتے رہتے ہیں, پرسیویئر کرتے رہتے ہیں, آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا لفظ ہے پرسسٹنس. پرسسٹنس کو عموماً ہم گڈمڈ کر دیتے ہیں کنسسٹنسی کے ساتھ.
کنسسٹنسی یہ ہے کہ میں صبح ہر روز اٹھوں اور صبح برش کروں, ٹھیک ہے. پرسسٹنسی یہ نہیں ہے. پرسسٹنسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ برش کرتے ہیں, برش کی ایگزامپل اچھی نہیں ہے لیکن ایکسرسائز کی ایگزامپل لے لیں, کہ آپ نے صبح اٹھ کے ایکسرسائز کی لیکن کل نہیں کی, پرسوں نہیں کی, 3 دن اور گزر گئے نہیں کی, لیکن 5ویں دن ضرور کی, پھر کر لیا, بالکل. پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے اگلے ہفتے پوری نہیں کی, لیکن پھر 2 ہفتے بعد پھر کی. اس کو کہتے ہیں پرسسٹنٹ. پرسسٹنٹلی آپ لگے ہوئے ہیں لیکن درمیان میں کچھ کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے. یعنی آپ نے ہار نہیں ماننی, آپ نے اپنے مشن پہ لگے رہنا ہے اور ایک صبر کے ساتھ چلتے رہنا ہے آگے سے آگے. نائس. تو یہ ہے آپ کے ایکچوئل انگریڈینٹ. نہیں, آپ نے یہ جو تینوں جو گائیڈ لائنس دی نا, جو پوائنٹس آپ نے شیئر کیے, تو وہ واقعی ایک بڑے زبردست پوائنٹس ہیں, اور نو ڈاؤٹ کہ ان پوائنٹس پہ رہتے ہوئے انسان ایک اچھا انٹرپرینور, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک انٹرپرینور کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی بن سکتا ہے, کیونکہ یہ آپ کی پوری لائف میں آپ کو ایک اسٹیبلائز کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. اچھا, اب آگے چلتے ہیں. یہ بتائیں کہ انٹرپرینورشپ ہو گئی, اسٹارٹ اپس ہو گئے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اسٹارٹ اپ پاکستان میں, اور چونکہ آپ کا ایک براڈر ایسپیکٹ ہے, دنیا میں آپ رہتے ہیں, آپ کی دنیا میں جدھر آپ آج رہ رہے ہیں اور پاکستان میں اسٹارٹ اپس میں ڈفرینس کیا ہے؟ یعنی کہ میں نے یہ دیکھا کہ آج تک جتنے اسٹارٹ اپس جو میری اپنی ایک نالج ہے یا جو میں نے ریسرچ کی, امریکہ, کینیڈا, یورپین کنٹریز, رائٹ, وہاں پہ ایک چھوٹا سا اسٹارٹ اپ شروع ہوتا ہے ایک ویژن کے ساتھ, اور وہ جناب ایک دنیا کا بڑے سے بڑا ایک بگ شاٹ بن جاتا ہے, رائٹ. پاکستان میں آج تک کیوں ہم ایسا بگ شاٹ نہیں بنا سکے؟ اس کے بارے میں آپ کو. ہمارے پاس وہ انڈے ہی نہیں ہیں. اب وہ انڈے کیسے آئیں گے, وہ کیسے پیدا ہوں گے, وہ کیسے پلے بڑھیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بریف سا ہماری یوتھ کو یہ میسج دیں کہ وہ کیا چیز ہے جو وہاں ان گوروں کے اندر ہے اور ہمارے اندر نہیں ہے. وہ اصل میں اس سے اصل سوال یہ کہ کیا ہمارے پاس وہ مرغی ہے, اور کیا ہم وہ مرغی انڈے دینے کے قابل ہے, اور وہ انڈے ہیں جو آگے اس کو کیری آن کر سکتا ہے. میرے خیال ہے مرغی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مرغا بھی ہے, مرغا بھی ہوگا کہیں نہ کہیں, لیکن اب انڈوں پہ آ جاتے ہیں. اب انڈے کیوں نہیں ہیں؟ جی, مسئلہ یہ ہے کہ وہ مرغا ہے تو صحیح, اور ہوتا بھی ہے کبھی کبھار, چلتا پھرتا محلے والے کا بھی آ جاتا ہے, لیکن اس کو پکڑ کے ہم ذبح کر دیتے ہیں. صحیح. یہ بہت آپ نے اچھا پرٹیننٹ سوال کیا, لوگ اس کو مذاق میں لیں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم مرغا ذبح کر دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا پرابلم کچھ عرصے بعد میں نے سوال اس لیے کیا تھا کہ ایکچوئل پرابلم یہاں پہ آتا ہے. تو انڈے کا ایشو یہ ہے کہ ویسٹ کے اندر انڈے ہیں, رائٹ, اور وہ بنے بنائے نہیں ملتے. وہ ایکچولی وہ مرغی جب دیتی ہے نا انڈے, تو وہ انڈے ہوتے نہیں ہیں, وہ بن جاتے ہیں انڈے. وہ کیسے بنتے ہیں؟ ان پہ محنت ہوتی ہے نا, obviously وہ ایک سسٹم ہے ان کا, ان پہ کوئی محنت نہیں کرتا. دیکھیں ایک اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جب ہم ایک لفظ یوز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم, الفاظ کے اندر معنی ہوتے ہیں, اس کو نہیں اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. دیکھیں ہم نے بہت سی چیزیں انسانیت نے بورو کی ہیں نیچر سے. ہم نے جہاز بھی اسی طریقے سے, گاڑیاں بھی, سب بھی, ٹرینیں, سب کچھ اسی طرح سے بنایا. اسی طریقے سے ہم نے نام رکھ دیا ایکو سسٹم. ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ایکو سسٹم ہم نے آپ کے انوائرمنٹ سے لیا نا. ایسے ہی. تو انوائرمنٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے, ہم کہتے ہیں یہ فارسٹ ہے, تو فارسٹ کا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے. آپ نے کبھی جا کے دیکھا ہے, سوچا ہے کہ کوئی جا کے وہاں پہ درخت پلانٹ کرتا ہو؟ کبھی آپ مرکلہ ہل میں گئیں گے, جا کے میں بیچ میں کھیر کے آؤں تاکہ وہاں جا, بھائی وہاں پہ تو 38 درخت وہاں پہ لگے ہوئے ہیں آپ کے ارد گرد سارے. وہ پھر, اور وہاں پہ کوئی گرے بھی ہوں گے, وہ گرتے ہیں, اگتے ہیں, گرتے ہیں, اگتے ہیں. درخت بھی بچے دیتا ہے. درخت جب بچے دیتا ہے تو وہ سائڈ پہ گرتے ہیں اور وہاں سے اگنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ایکو سسٹم. رائٹ. اب اگر آپ کہیں پہ جا کے بعض دفعہ بیج بھی ڈالتے ہیں, وہاں پہ درخت نہیں بن پاتا, ایکو سسٹم نہیں ہے نا. تو جب آپ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں نا, اس قسم کی ایکو سسٹم کریٹ کرتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی درخت بننے شروع ہو جاتے ہیں. وہاں پہ گریں گے, اٹھیں گے, خود ہی ہوں گے. یہاں پہ ایکو سسٹم نہیں ہوگا تو صحرا میں کیوں نہیں ہے درخت؟ ایکو سسٹم نہیں ہے. شہر میں کیوں نہیں ہے درخت؟ ایکو سسٹم نہیں ہے. آپ کو آرٹیفیشلی پلانٹ کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ہے وہ ایکو سسٹم جس سے یہ ساری چیزیں ہوئی. اب آپ نے کہا یہاں پہ کیوں نہیں ہے, وہاں کا جو انڈا ہے نا وہ اس ایکو سسٹم میں ہے. ٹھیک ہے. وہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں نے 18 سال کے بعد نا 19 سال 20 سال کے اندر نا میں نے گھر سے, مجھے انہوں نے تو نکال کرنا ہے, تو میں نے کھاؤں گا پیوں گا کہاں سے. تو تب سے وہ اپنا مائنڈ سیٹ بنا رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا. نہیں, اس کو پتا ہوتا ہے یہ بات.
ایک نارمل سی ہے وہی میں کہہ رہا نا میرا کہ بڑا بھائی تھا, ہاں. میرا باپ تھا, وہ بھی نکل گیا, میرا محلے والا بھی چلا گیا, اپنا اپنا گھر لے لیا انہوں نے. دیٹ مینس کہ وہ بچپن سے ایک مائنڈ سیٹ بنا رہا ہوتا ہے کہ میں نے آگے 18 سال یا 16 سال کی عمر کے بعد میں نے کرنا کیا ہے. ہاں ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. اچھا ایسا ہی ہے نہیں, میں آتا ہوں ابھی اپنا ہمارے یہاں پہ آتے ہیں, پہلے اس والی پوائنٹ کو سمجھ لیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو کیونکہ اس کے بیک ان مائنڈ یہ ذہن میں ہے, تو وہ پھر جب اس کو موقع ملتا ہے نا کہ یار میں 14 سال کی ایج میں یہ کر لوں. اب جیسے میرا بڑا بیٹا تھا نا, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 12 سال کی ایج میں وہ اسکول سے واپس آیا, 7th گریڈ میں تھا, تو اس نے کہا ابو کین یو ایکچولی بائی دس فار می. اس زمانے میں iPhone 4 ہوتا تھا, تو وہ iPhone 4 کی اسکرین منگوانا چاہ رہا تھا جس کی اسکرین ریپلیس ہو جاتی ہے. اچھا ٹیکنیکل مائنڈیڈ ہے سارا کچھ, اپنے بعد میں PCB اسمبل کیا یہ وہ. تو میں نے کہا وائی یو نیڈ اٹ, یو ڈونٹ ہیو اے فون. آئی جسٹ نیڈ اٹ. میں نے اس کو Amazon سے آرڈر کر دی. 4 دن بعد اس نے جا کے کہا کہ ہیئر از یور $11. تو میں نے کہا یار اپنے پاس رکھو, ٹیل می واٹس دی اسٹوری. کہتا ہے آئی ہیڈ اے فرینڈ in school, he had the phone, اس کی اسکرین broken تھی, I replaced it. In market they charged $70, I charged him $35. اچھا and he gave me $40. So he saved 30 and here's your $11. اب میں نے نہیں اس کو بتایا, نہ کسی اور نے بتایا, اس ایکو سسٹم وہ سسٹم تھا, وہ سسٹم تھا نا, اور وہاں سے اس کی جرنی شروع ہو گئی. اب میں اور بھی کہانیاں بچوں کی سنا سکتا ہوں. دوسرا والا ہے, اس نے تو پورا پیلٹ ہی خرید لیا تھا مطلب بیچ باچ کے نا. صحیح. اور وہ بڑی انسپریشنل اس کی اسٹوری اس وجہ سے ہے کہ میں اس کے اوپر بڑا ناراض ہوا کہ تم نے کیا کیا. تو اس نے نا وہاں پہ فیس بک مارکیٹ پلیس سے نا ایک لیپ ٹاپ خرید لیا, وہ $125 کا. ٹھیک ہے. اچھا وہ $200 کا نیا لیپ ٹاپ آتا ہے, اس کا بھی وہ ایج بروکن تھا. ٹھیک ہے. تھوڑا سا نا, تو آپ غصہ ہو گئی, یہ کیا کیا آپ نے؟ میں اس کے اوپر میں نے کہا یار تمہیں, وہ 12-13 سال کا تھا, تو میں نے کہا وائی ڈیڈ یو ویسٹ سو مچ منی, یو ڈنٹ نیڈ دا لیپ ٹاپ, تمہارے پاس ڈیسک ٹاپ ہے سارا کچھ. تو میں نے کہا واٹ یو کین ڈو ود اٹ. وہ کہتا ہے بیچوں گا اس کو. ٹھیک. میں نے کہا کون خریدے گا تم سے, 200 کا نیا آتا ہے, 125 کا تم سے, وہ بھی ہلکا سا ٹوٹا ہوا ہے یہاں سے. خیر وہ سنا کے نا بڑا ڈسہارٹ سا ہوا ہے. تو ایک دن مجھے کہتا کہ کین یو کم ود می, وہ والگرینز کے پاس نا, کہ میں نے نا اس کو ریپلیس کرنا ہے. اچھا. تو خیر میں چپ رہا, میں جا کے اس نے وہ لیپ ٹاپ ایک اور بندے کے ساتھ مارچا مارا جس نے اس کو ڈیسک ٹاپ دے دیا, اور اس کے ساتھ اس کی جوائے اسٹیک وغیرہ کچھ نہ وہ سارا کچھ بھی تھا. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یار اس کی نیگوسیشن اسکل چیک کرو, اس نے لیپ ٹاپ دے کے جو $100 کا تھا. لیکن کہانی یہ تھی کہ وہ موو ہو رہا تھا ہاسٹل میں, لڑکا کو 18-19 سال کا تھا, کالج موو ہو رہا تھا, تو وہ اس کو لیپ ٹاپ چاہیے تھا, اس کو لیپ ٹاپ چاہیے. تو اس نے کہا یار میں ڈیسک ٹاپ کہاں اٹھا کے پھیروں گا, تو اس نے اس سے مارچا مار دیا. ٹھیک. اچھا اب وہ ڈیسک ٹاپ اس کے پاس آ گیا. اب میں اسٹوری زیادہ میرے لیے بھی, لیکن میں چپ رہا, میں نے کہا دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے. تو اس نے وہ ڈیسک ٹاپ بیچا ہے وداؤٹ اسکرین $450 کا, اور اسکرین پھر بیچی ہے $100 کی علیحدہ, اور پھر ایک وہ ایکس باکس کی جوائے اسٹک بھی اس نے ویسے ہی ڈال دی تھی, وہ بھی 50 کی بیچ دی. 400 کا پروفٹ کر لیا. تو 450 550 پلس 50 600 کا تو وہ مارچا, مطلب اس نے وہ 150 وہ کر کے. سمجھ گیا. صحیح. اب یہ ٹیکنیکس ہیں, مجھے بھی نہیں پتا تھی, میں بچپن سے اسٹارٹ اپ کرتا ہوں. بالکل. سو یہ ہے ویسٹ کا انڈا. اب میں آپ کو یہاں کا انڈا بتا دیتا ہوں. تقریباً کچھ سال پہلے, میں یونیورسٹی کا نام نہیں لیتا, تو پروفیسر بڑا ریگارڈ کرتے ہیں, انہوں نے مجھے بلایا کہ یار یہ فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہے, 150 بچہ بیٹھا ہوا تھا ہال کے اندر, تو ان کو کچھ بتاؤ. میں نے کہا یار پہلے تو بتانا تو بعد میں, پہلے مجھے یہ بتاؤ تم میں سے کتنے لوگوں نے, آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے, 10 لاکھ روپے بنائے ہیں اپنی پوری زندگی کے اندر. 22 سال کے ڈھونگ ہو گئے, تمہیں یہ نہیں پتا کتنے پیسے بنائے. کوئی ہاتھ اوپر نہیں گیا. 150 بچے میں سے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں. پھر اس کے بعد میں نے کہا 5 کتنے بنائے, 2 ہاتھ اوپر گئے. کیسے؟ ٹیوشنیں پڑھا کے. پھر 2 لاکھ کتنے بنائے ہیں, تو وہ پھر 5-6 ہاتھ اور تھے. اب 150 کی اس میں سے آپ نے ایک پائی نہیں بنائی, آپ سمجھ رہے ہو کہ اس میں سے انڈا مرغی نکل آئے گی. بھائی آپ اس بائنگ اور سیلنگ کے پروسیس میں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ایگزامپل کہ اس نے لیپ ٹاپ لیا, آپ کو کسٹمر فیسنگ آئی, وہ جا کے اس سے ملا, نیگوسیشن آئی, نیگوسیشن اسکلز آئیں, مارکیٹ آئی. میں نے کیسے جا کے پکچر لگا کے نیچے ڈسکرپشن لکھ کے, اور اس ٹائم چیٹ جی پی ٹی نہیں ہوتا تھا, اس کو اپنے دماغ سے لکھنا ہے, وہ لکھنا آیا, مارکیٹنگ آئی, اس کو میں پھنساؤں گا کیسے. پھر اس کے بعد کیش ہینڈلنگ آئی کہ میں نے کیش اپنا دیا, پھر اس سے لیا,
پھر اس کے بعد اس کیش کو جب وہ 16 کا ہو گیا تو اس نے ڈالنا شروع کیا بینک اکاؤنٹ میں, کیونکہ 15.5 سال میں بینک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. جب بینک اکاؤنٹ کھلتا ہے تو اس کو پتہ ہے میں یہ کارڈ سوائپ کروں گا تو اٹس ناٹ جسٹ نمبرز, اٹس ریئلی ہارڈ ارن منی, کیونکہ اس نے خود کیا ہوتا ہے. تو آپ کو پھر اس نے جب ذرا زیادہ یہ ساری ٹرانزیکشن کرنی شروع کی تو شیٹ میں جا کے کہیں اپڈیٹ بھی کیا ہوگا کہ یار یہ میرا ٹوٹل پروفٹ بنتا ہے. تو آپ کو کسٹمر فیسنگ, نیگوسیشن اسکل, مارکیٹنگ اسکل, سیلز, شیٹ, بینک آپریشن, کمپنی, یہ وہ سب کچھ کرانے کے بعد سیکھ گئے تو 22 سال کی ایج میں پورا انڈا تیار ہوتا ہے. اب آپ کے پاس وہ کانفیڈنس آ گیا 22 سال کی عمر میں کہ اب آپ نے آگے زندگی میں کرنا کیا ہے. اب اس کو آپ 6 مہینے کے لیے کسی انکوبیشن سائیکل میں ڈال دیں تو وہ نکل اور یہ اگر ہم کمپیریٹیولی اپنی یوتھ کے ساتھ جو خصوصاً ہمارے پاکستان کے اندر ہے تو وہ 22 سال میں ابھی سوچتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, رائٹ. اور وہ اس یورپین اسٹینڈرڈ میں جو رہ رہا تھا, جو پڑھ رہا تھا, اس کو 22 سال میں پتہ ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. مطلب یہی تو زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں سے آگے ساری چیزیں ہماری بدل جاتی ہیں. ادھر جب ہم تب سٹارٹ کرتے ہیں کریئر جب یونیورسٹی ختم ہوتی ہے اور تب پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب میں نے کرنا کیا. اور مزے کی بات, ہم ایک ایسا مائنڈ سیٹ لے کے ہمارا بچہ نکلتا ہے کہ بس پتہ نہیں ہم نے MBA کر لی ہے, ماسٹرز کر لیے تو ہم بڑے 30 مار خان بن گئے, اب ہمیں جناب ہاتھوں ہاتھ اٹھائیں گے, جبکہ آگے ایکچوئل ریئلٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ویل ان ہوپس کہ یوتھ جو ہے اس سب سیشن کو ایز اے پازیٹیو موٹیویشن لے سکے, اس کے اوپر بیٹھ کے پونڈر کرے, اپنے آپ کے اندر ڈیپ ڈگ کرے اور دیکھے کہ کیا وہ یہ چیز کر سکتی ہے. اور پھر جو ہے وی ووڈ وانٹ, ہمارا جو الٹیمیٹ گول ہوتا ہے کہ ہم جو یوتھ ہے یا جو بھی ہمارے آڈینس ہے وہ کچھ نہ کچھ لیسن لے سکیں اور کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں فرام پیپل ہو ایکچولی ہیو ایکسپیرینس. سو تھینک یو سو مچ. ایک پوائنٹ میں جس کوئک سے جانے سے پہلے ایڈ کر دوں کہ یہ بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے, لیکن میں ایک کلو دے دیتا ہوں. وہ کلو یہ ہے کہ اپنی جرنی مائنڈ سیٹ سے جب آپ ایگزیکیوشن میں جاتے ہیں نا تو ایک کام کر لیں, وہ آپ کو بہت کانفیڈنس دے گا. میرے پاس ہے کیا, ٹھیک ہے, ابھی آپ کے مائنڈ میں صرف یہ کہ میرے پاس تو ہے ہی کیا, ہے ہی کیا میں اور ہے کیا میں بہت فرق ہے. جی ایسے ہی ہے. تو جو ہے کیا کی لسٹ بنا لیں اور وہاں سے سٹارٹ کر لیں. میرے پاس ماں باپ ہیں, گھر کے اندر مجھے کرایہ نہیں دینا, اچھا بیڈ ہے جس پہ میں سو سکتا ہوں, اچھا جی میرے پاس فون ہے, لیپ ٹاپ ہے, نہیں ہے, جو بھی ہے ساری ایک لسٹ بنا لیں کہ میرے پاس ہے کیا, ٹینجیبل اینڈ نان ٹینجیبل بوتھ. اور آپ کو اندازہ ایسا ہوگا کہ اس کے بعد آپ الٹیمیٹلی اس بات کا اندازہ کریں گے کہ یار میں تو بہتوں سے اس زیادہ بہتر پوزیشن کے اندر ہوں کہ جو شاید بقیہ دوسرے نہیں ہیں. اور پھر وہ والی ایگزامپل لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آیا, اس نے کہا تمہارے پاس ہے کیا, اس نے کہا یار یہ ہے, تو وہ بیچ بچا کے تو پھر اس سے کلہاڑی بنوائی اور اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ ٹھونکا, اسے کہا جاؤ اب لکڑیاں کاٹو. اس کے پاس کچھ ہو تھا تو اس نے کلہاڑی خریدی نا, کام کیا. بالکل. اور اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ بک سکتی ہے چیز. ویری نائس میسج خرم بھائی, اور واقعی آپ کا میسج بہت زبردست ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے یوتھ نے آج کے سیشن سے ایک اچھا پازیٹیو میسج لیا ہوگا. اور تھینک یو ویری مچ فار کمنگ, جزاک اللہ خیر. اور اینڈنگ پہ میں بھی اپنا ایک میسیج دوں گا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ نے آج کا ہمارا سیشن سنا, اوبیسلی ایک موٹیویشن ضرور ملی ہوگی. کوئی بھی وقت اچھا اور برا نہیں ہوتا, آپ نے خود اس کو اچھا اور برا بنانا ہوتا ہے. سو اٹس نیور ٹو لیٹ. آج بھی محنت کریں, ایفرٹ کریں, اور اپنی زندگی اور اپنے معاشرے میں اپنے ساتھیوں کی زندگی بہتر کریں. جزاک اللہ خیر اینڈ تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.